अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रेड जोन और मैं हूं सुहेल इकबाल भट्टी। नाज़रीन, बात करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिलाखिर एक तवील अरसे के बाद अदालतों से रिलीफ मिला है, जिसके तहत बानी PTI की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से 9 मई के 8 केसेस में ज़मानत मंजूर हो गई है। सवाल यह है कि क्या वाकई हवाओं का रुख बदल रहा है? कब आखिर बानी PTI की रिहाई भी होगी? दिगर कितने केसेस ऐसे हैं जहाँ पर दोबारा उन्हें गिरफ्तारी का सामना करना पड़ सकता है, ये जेल में मजीद कुछ वक्त गुजारना पड़ सकता है, या अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस बात को रियलाइज़ कर लिया है कि उनको पैरेलल अदालतों से रिलीफ लेने के साथ साथ वफाकी हुकूमत के साथ भी बैठना होगा, बातचीत करनी होगी ताकि मुश्किलात कम हो सकें और आगे बढ़ने का सफ़र शुरू हो सके। इस पर भी आज के शो में बात करेंगे और इसके साथ आपको बताएंगे कि 9 मई के केसेस के अंदर बानी PTI की फैमिली को मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जिसके तहत अलीमा खान के 2 बेटों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन दोनों बेटों की गिरफ्तारी कानून की रोशनी में किस हद तक सॉलिड है या ये एक सियासी बुनियादों के ऊपर गिरफ्तारी की गई है, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली और सेनेट के अंदर नए अपोजिशन लीडर लाने का फैसला किया, फिर पार्टी के अंदर से एक इख्तलाफी आवाज़ उठी, वक्ती तौर के ऊपर इस मामले को रोक दिया गया है। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने महमूद खान अचकजई को जो टास्क दिया है कि न सिर्फ वो बतौर अपोजिशन लीडर आने वाले दिनों में खिदमात सर अंजाम दें, बल्कि मुज़ाकरात करने का उनको टास्क भी दिया गया है? क्या महमूद खान अचकजई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई दरमियानी रास्ता निकालने का रोल प्ले कर सकते हैं? इस पर भी आज के शो में बात करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर से मंसूब जो कुछ बयानात, कुछ स्टेटमेंट, कुछ ऑब्जर्वेशन मीडिया में शाया हुई, DGI इस्पियार ने उनकी नफ़ी कर दी है, उनकी तरदीद कर दी है। तो क्या ये समझा जाए, जो माजी करीब के अंदर ये बात होती रही कि माफ़ी मांगे 9 मई के केसेस के ऊपर तो फिर मामला ख़त्म हो सकते हैं, तो क्या अब वक्त गुजरने के साथ माफ़ी का ऑप्शन ख़त्म हो चुका है? इस पर भी आज के शो में बात करेंगे। और इसके साथ आपको बताएंगे कि वफाकी हुकूमत कतर से 2 मुआहिदों के तहत LNG दरामद कर रही है। तहम इस LNG दरामद के नतीजे में अब सूरत हाल ये हो चुकी है कि पाकिस्तान $5.5 अरब के क्राइसिस में फंस के रह गया है। 117 LNG के कार्गो सरप्लस हैं जिन्हें पाकिस्तान इस्तेमाल नहीं कर सकता, और कतर के मुआहिदों के तहत ये कार्गो खरीदें या उनकी अदायगी करें पाकिस्तान पाबंद हैं, जिसके पेश नज़र आज वफाकी काबीना ने एक अहम फैसले की मंजूरी दी है। ये फैसला है क्या, और प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान 25 अगस्त को कतर क्यों जा रहे हैं? ये एक्सक्लूसिव स्टोरी भी आज के शो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए स्टूडियो में मेरे साथ होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तर्जमान बानी PTI नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, और उसके साथ हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर तज्ज़ियाकार रऊफ़ कलासा साहब। बहुत शुक्रिया नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, आपके वक्त था। नियाज़ी साहब, सुप्रीम कोर्ट से अल्टीमेटली आपको तवील अरसे के बाद एक ताज़ा हवा का झोंका तो मिला है, ज़मानतें हो गई हैं, तो रिहाई आपको कब मुमकिन होती दिखाई दे रही है खान साहब की? अच्छा सुहेल साहब, मैं आपको पहले ये बताऊं कि मुल्क में मुझे तो ना कोई आइन नज़र आ रहा है ना कानून नज़र आता है, क्योंकि ये जो 9 मई के केसेस हैं ये 2 साल हो गए हैं, और CRPC कहती है कि आपने 15 दिन के अंदर चालान सबमिट करना है। इस पर नेशनल जुडिशल पॉलिसी में भी ये जिक्र हुआ है, और उसके हम मेंबर थे उसके साथ ही। अब वो चालान अभी तक नहीं है, 2 साल गुजर गए हैं। क्या ये 2 साल तक खान के चालान ना आना और उसकी ज़मानत न सुने जाना और आज आके ज़मानत हो जाना, इस 2 साल क्या है? यानी उसको सज़ा है ना 2 साल की। ज़मानत क्यों लेके अच्छा, गए हैं? 6 महीने किया, मैं बताता कॉन्टेस्ट किया, रिजेक्ट करें जी, हम नहीं मानते, हमें कोई खुशी नहीं है, मैं मिठाइयाँ बांट रहे हैं। हम तो ये कहते हैं ना, बावजूद कि अदलिया आज़ाद नहीं है, हम फिर भी अदालतों में जा रहे हैं। अब हमारे पास कोई ऑप्शन और तो नहीं है ना, हम उसी तरह तो नहीं कर सकते कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर चढ़ाई कर दें जिस तरह नून लीग वाले करते थे। हम फिर भी उन्हीं हमने साइफर का केस भी नीचे सज़ा हुई हाई कोर्ट से, हमारी एक्विटल हुई, इद्दत का केस भी हमें सज़ा हुई, ऊपर आके एक्विटल हुई। ये ज़मानतों का केस आपने देख लिया, जब भुट्टो केस का अभी फार्मर चीफ जस्टिस फैसला कर गए 109 के लिए सुहेल साहब, वैसे भी आपको कंक्रीट एविडेंस चाहिए। अब उन्होंने कहा प्रोसिक्यूशन को कि आप ये बता दें कि 109 में या ललकारा में कहीं भी बेल डिक्लाइन हो, तो प्रोसिक्यूशन नहीं बता सकी। अब खान साहब के ऊपर एलिगेशन क्या है? एक आदमी 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अरेस्ट होता है और नैब की तहवील में चला जाता है। 8 FIR में 5 FIR खान के खिलाफ जो हैं वो 11 और 12 की हैं, कोई FIR 9 मई की नहीं है। नाज़रीन, जैसे ही बानी PTI की सुप्रीम कोर्ट से ज़मानतें हुई, लेकिन दूसरी जानिब उनके लिए, उनके ख़ानदान के लिए कुछ मुश्किलात में मज़ीद इजाफा हुआ है।
علیمہ خان صاحبہ نے کیا کہا ہے اس صورتحال کے اوپر، یہ سنتے اور پھر قاضی صاحب سے بات کریں گے۔ جو لوگ کر رہے ہیں نا وہ خود بہت ڈرے ہوئے ہیں، وہ خوفزدہ ہیں، یہ حرکتیں بزدل لوگوں کی ہیں، ان کی جان نکلی ہوئی ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان ٹوٹ نہیں رہا، ہم کیا کریں۔ ہم اس کے انشاءاللہ ساتھ کھڑے ہیں اور اس کے لیے ہم اپنی جان بھی دے سکتے ہیں، جیل کچھ بھی چیز، ان کو اپنے آپ کو ڈبونے دیں، مشورہ نہیں دینا۔ یہ خود اپنے آپ کو ڈبو دیں گے، پر امید ہیں، لیکن فی الوقت تو یہ ہے کہ مشکلات بڑھ رہی ہیں ان ضمانتیں ہونے کے باوجود۔ آج دوسرا بیٹا جو ہے علیمہ خان صاحبہ کا وہ بھی گرفتار ہوا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے جس انداز میں علیمہ خان صاحبہ معاملات کو آگے بڑھا رہی ہیں، اور ان کے بیٹوں کے اوپر 9 مئی کے کیسز تھے اور بہت سے ان کے اپنے فیملی میں سے لوگ اس پوائنٹ کو ریز کر رہے تھے، اب ان کی گرفتاری یہ کچھ سیاسی وجہ سے ہے، یہ تھوڑا سا ان کو ٹون ڈاؤن کرنے کے لیے ہے، یا واقعی یہ کیس بھی سیریس طریقے سے آگے چلے گا؟ بڑا اہم سوال ہے آپ کا بہت شکریہ۔ میں آتا ہوں آپ کے سوال پہ۔ ابھی ہمارے نیازی بھائی نے، میرے بھائی بھی ہیں، دوست بھی ہیں، ایک بڑی انٹرسٹنگ انہوں نے بات کی، میں چاہتا ہوں تھوڑا سا میں اس کو ضرور ٹچ کروں۔ لازمی جی۔ انہوں نے کہا جناب کہ ٹرسٹ کی بات ہو رہی تھی، جو ابھی القادر ٹرسٹ کی، کیونکہ وہ کیس بھی ہے خان صاحب۔ انہوں نے کہا جناب کہ اس میں نہ عمران خان صاحب بینیفیشری ہیں اور نہ کچھ بشرا صاحبہ کا کوئی ایسا لینا دینا ہے، اگر میں ٹھیک سمجھاؤں میں جی، اگر نہ عمران خان صاحب بینیفیشری ہیں نہ بشرا صاحبہ کا لینا دینا ہے، تو پھر یہ ٹرسٹ نہ ہو از رننگ اٹ، پھر کون اس کا وہ بینیفیشری کون ہے؟ دین ہو از دا بینیفیشری؟ وہ کہتے ہیں عوام ہے، عوام کی عوام کا تو نہیں لکھا، میں تو ڈاکومنٹس پڑھے ہوئے ہیں۔ نیازی بھائی ہمارے وکیل ہیں، بہت بڑا نام ہے ان کا، خدا نہ خاصا کبھی میرے میں مشکل ہے تو میں نے انہیں کوئی وکیل کرنا ہے، تو میں پوچھ لوں مطلب عوام کا لکھا ہوا ہے ان میں پیپر میں نے بھی پڑھے ہیں۔ اب میں اس میں بتانا شروع کروں کہ انیشلی کون لوگ تھے اس میں، کہ کون کون لوگ تھے جن کو بنایا گیا تھا جو بینیفیشری تھے؟ وہ بیرون ملک ہیں جی؟ نہیں، ایک زلفی بخاری صاحب تھے، ایک ہمارے یہاں پہ دوست ہیں، ایک بڑے وکیل ہیں وہ تھے، پھر اس کے بعد یہ فراغوگی صاحبہ تھیں، پھر اور کچھ لوگ، پھر ان کو نکالا گیا، کچھ اور لوگوں کو ڈالا گیا۔ ابھی تو اس میں لکھا ہوا ہے خان صاحب بھی ہیں میرا خیال ہے، ساتھ میں بشرا صاحب جی بالکل ایسا جی، ایک دو لوگ ان کے نہ ہینڈ پکڈ ہیں۔ اور جی ذہن میں رکھیں یہ اس وقت بن رہا ہے ٹرسٹ جب عمران خان صاحب ملک کے وزیر اعظم ہیں، بشرا صاحبہ خاتون اول کا درجہ انہیں ملا ہوا تھا، اس وقت آپ کبھی کسی سے بھی کوئی فیور نہیں لیتے ہوتے ایز اے پرائم منسٹر آف پاکستان، کوئی بھی ہو، لیو الون عمران خان صاحب نے، یہ پرائم منسٹر کو ہوتا، خان صاحب نے ٹرسٹ بنانا تھا سپوزلی، تو خان صاحب جو ہیں وہ پھر ایک اس کو سرکاری طور پر بنا سکتے تھے، ایک آرڈر جاری کرتے، آرڈیننس نکال دیتے کہ ایک بنایا جا رہا ہے، اس کے تحت حکومت پاکستان جو اتنے پیسے دیں ان کو۔ ملک ریاض جیسے بندے سے جن کے ایک ریپوٹیشن ہے، جن کے بارے میں خان صاحب خود کہتے تھے ملک ریاض ہر بندے کو، جن کے خلاف نیب کے کیسز پیک پر تھے، سپریم کورٹ میں ان کی وہ وہاں پہ ڈیفالٹ کیے ہوئے تھے۔ ایگزیکٹلی۔ اچھا اگلی چیز، خان صاحب نے ٹی وی پہ کہا، حامد میر صاحب کا کلپ ہے آپ دکھا سکتے ہیں، انہوں نے کہا جناب کہ یہ جو ہیں یہ ملک ریاض صاحب ہیں، یہ تو سیاستدانوں کو، میڈیا کو، ہر ایک کو کانا کر دیتے ہیں، یہ ان کے الفاظ ہیں، مطلب یہ تھا کہ میں کانا نہیں ہوتا وہ کانے ہو جاتے۔ ملک ریاض نے سن لیا ہوگا، انہوں نے قسم کھا لی ہوگا، اچھا خان صاحب پھر تو انہوں بھی کر دیں کانا، اگر ایک کام ایک کہہ رہا کوئی مشکل کام ہے، اور خان صاحب پھر انہی کے جہاز پہ انڈیا بھی گئے تھے 2014 میں، یہ سارے لوگ ہیں تو انہی کا جہاز تھا، بعد میں ڈونیشن بھی دی، پیسے بھی دیے، ٹرسٹ بھی بنایا۔ خود ان کے کہنے پہ شاید قابو نہ آتے، بس وہ فراغوگی صاحب کی وجہ سے کوئی مجبوریاں تھیں، ہم وہ الٹیمیٹلی بک سٹاپ ایٹ عمران خان صاحب۔ میں جو بھی کروں، میری ٹیم کے لوگ نیچے 6 لوگ ہیں 8 ہیں، اگر وہ غلط کام کر رہے ہوں گے تو ذمہ داری میری ہے، میں نہیں کہہ سکتا کہ ان سے پوچھیں، بیکاز میں نے وہ بندے رکھے ہیں میرے اس پہ ٹرسٹ میں۔ سو یہ کہنا کہ ان کا ٹرسٹ سے تعلق نہیں تھا، عوام بینیفیشری، کوئی عوام اس میں بینیفیشری وغیرہ نہیں ہے۔ آپ نے 20-22 کروڑ روپے جو کیش لیا، اس نے آپ کو زمینیں دیں، آپ کو اسٹرکچر آپ ڈیولپ کر کے دیا، تنخواہیں دیں ساری ملک ریاض صاحب جو ہیں ایک ٹرسٹ ہم تینوں کو بنا کے دیں گے، میں نے اپنے بھائی کو چیئرمین بنوا کے ہم دونوں ممبر بن جاتے ہیں، ان کو کہیں ملک ریاض صاحب کو ہم عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں، عام آدمی سے تو ملک صاحب لیتے ہیں، وہ تو کہیں گے کچھ آپ کے پاس ہے میں نہ دیو۔ سو اس لیے مطلب دوست ہیں ہمارے بھائی ہیں، نو آفنسز، جب پرائم منسٹر بیٹھا ہو آپ خود کہتے رہے ہوں کہ ملک ریاض صاحب کو کانا کر دیتا ہے، اور کیونکہ اس میں زرداری، اس میں نواز شریف، اس میں بلاول، میں فلانے لوگوں کو اس نے کانا کر دیا جناب، تو آپ کو تو بچنا ہوتا ہے۔ آپ تو ہولیر دین پوپ کی پوزیشن لے کے چل رہے ہیں کہ میں ایماندار ہوں، میں ملک ریاض جیسے لوگوں کو چکر میں نہیں پھنستا۔ یہ دیکھیں سارے چکر میں پھنس جاتے ہیں، جو پھنستے ہیں ٹھیک کہہ رہے تھے خان صاحب، پھر وہی آپ کو پیسے دے رہا ہے، پھر آپ کو وہ پھر ہیرے جیو کی انگوٹھیاں، تو پھر کیریٹ، تو گوگین، گگا گینگ، سارے مطلب گجر بھی اکٹھے ہو گئے، اس میں احسن جمیل گجر صاحب، بزدار صاحب بھی آ گئے، منیکس بھی آ گئے، وہ بھی عوامی خدمت کر رر تھے۔ برا اینیوے سر، یہ میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی عوامی خدمت ہو رہی تھی عوام کے نام پہ۔ ایک پرائم منسٹر آف پاکستان کو اور ان کی سپاؤس کو کبھی بھی اس طرح کا کام نہیں کرنا چاہیے تھا۔
وہ پرائم منسٹر تھے, آرڈیننس جاری کرتے, اپنی اتھارٹی بنوا لیتے, اور جس کو بشرا صاحبہ کو اس کا وہ چیف ایگزیکٹو لگا دیتے. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. میں اگین تھوڑا سا ایک کامنٹ ضرور لینا چاہوں گا. بانی پی ٹی آئی کی ضمانت پر مٹھائیاں تقسیم ہوئی, منہ میٹھے ہونے شروع ہو گئے, پیرالل علیمہ خان صاحبہ کے بیٹے گرفتار ہو گئے. تو ان ضمانتوں کو کہا جا رہا ہے کہ ہواؤں کا رخ بدلنا تصور کیا جائے یا وقتی طور کے اوپر ایسے تھوڑا آئی واش ہے, کیا اس کو سمجھا جائے؟ میں چاہتا ہوں کہ نیازی صاحب اس کا جواب دینا چاہ رہے تھے, وہ لے لیں, پھر میں اس کے بعد بالکل ٹھیک ہے. نہیں پہلے اس کا جواب لے لیں, کیونکہ کوشچن آپ نے یہ کیا انہوں نے تو میرا جواب دے دیا. اچھا چلیں اس کا جواب ٹھیک ہے, کیونکہ میں نے تو اس پہ جواب کہہ دیا. آپ نے بھی پڑھا ہوگا 4 پیجز کا جو کل آیا ہے, آرڈر آیا ہے. ہم چھوٹے سے وہ مطلب رپورٹر ہیں جو چیز پڑھ لیتے ہیں تھوڑی سی. ایک کیونکہ بڑے عرصے بعد کوئی عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ بڑی خبر آئی ہے. اچھا, ابھی آپ نے 10 سال کی سزائیں ہوئی ہیں, قیدیں ہوئی ہیں, ملٹری ٹرائل سے ہوئی ہیں, گرفتاریاں ہوئی ہیں. سو جو پی ٹی آئی کو ایک تصور تھا کہ یار ہم ایک بند گلی میں کھڑے ہو گئے ہیں کہ نہ عدالتیں ہماری تھوڑی سی امید پیدا ہوئی ہے. حالانکہ کوئی اتنا بڑا کوئی ضمانت کا کیس نہیں ہے, کیونکہ کیس وہ چلتا رہے گا, لکھا بھی انہوں نے ایک نارمل سے روٹین, ٹرائل تو جاری رہے گا. اور یہ ضمانت میں سمجھتا ہوں ہائی کورٹ لیول پہ ہو جانی چاہیے تھی, ضمانت کا رائٹ جو ہے مل جانا چاہیے, ٹرائل چلتا رہے گا. سو ان کا ضمانت نہ دینا بھی زیادتی تھی. خان صاحب کو اسی ہی سٹیج پہ ضمانت مل جانی چاہیے تھی, اور 6 مہینے پینڈنگ رہی ہائی کورٹ, جو کہ زیادتی ہوئی میرا خیال ہے ہونی چاہیے تھی. سو سپریم کورٹ نے کوئی غیر معمولی کام نہیں کیا, انہوں نے وہی کام کیا جو جسٹس بنتے تھا. ہائی کورٹ نے جو کیا ہے میرا خیال ہے وہ غیر معمولی کام تھا کہ انہیں ضمانت لے لینی تھی. ابھی بھی اس کیس کو پورا پڑھے نا, اس کو 4 پیجز کے ججمنٹ جو انہوں نے آرڈر لکھا ہے اس میں انہوں نے کہا جناب کہ اس سے پہلے بھی سزائیں ہوئی ہیں, کیس چلتے رہے ہیں, ابھی بھی یہ چلتے رہیں گے. سو کیس پہ انہوں نے کہا نا کوئی فرق نہیں پڑے گا, خان صاحب کا چلتا رہے گا. لیکن ان دا گیون سچویشن, پورے انوائرمنٹ میں, سینیریو میں پی ٹی آئی کو لگا ہے کہ یار آفٹر لانگ ٹائم ہمیں کچھ عدالتوں سے چھوٹا سا صحیح عمران خان صاحب کی ضمانتیں ہوئی ہیں, بڑا بریک تھرو ہے ان کے لیے. جی ناظرین, یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. نیاز صاحب آپ اپنا جو کامنٹ کرنا چاہیے وہ ضرور کیجیے گا, لیکن کیا یہ امید ہے یا غالب دل کو تسلی دینے کے لیے خیال اچھا ہے؟ نہیں دیکھیں, ایک تو کلاسرا صاحب نے وہ سکپ کر کے جو آپ کا کوشچن تھا کہ جس طریقے سے ان کے علیمہ خان کے بیٹے, سر میں آؤں گا آپ کے بعد جواب, علیمہ خان کے بیٹوں کو 2 سال بعد ایک ایتھلیٹ ہے جو ایئرپورٹ پہ آف لوڈ کر کے اس کو گرفتار کر لیا اور پھر دوسرے کو بھی کر لیا. یہ تو مراد ہے کہ یہ جبر, ظلم, تشدد ریاست جس طریقے جا رہی ہے 8 فروری کے بعد, وہ ساری چیزیں قوم دیکھ رہی ہے. قوم کو شعور ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ تو وقت بتائے گا کہ کون کہاں پہ کڑا تھا اور کس طریقے سے ریاست نے, یہ پہلے نہیں ہوا اس طریقے سے جس طرح ابھی ہو رہا ہے. ابھی کیونکہ القادر پہ آپ نے کمنٹ کیے, کلاسرا صاحب نے, انہوں نے وکیل کا نام بھی لیا, نام نہیں لیا, لے رہے تو اچھا تھا. میں آپ کا بھی نہیں لوں گا سر, دوست کی بات ہو. نہیں میرا تو لیں, میرا تو اگر غلط ہو تو میں تو سامنے سننے کے لیے تیار ہوں. جس کا غلط ہے وہ لیں, ڈر تو ہونے نہیں چاہیے. اب میں اس پہ زیادہ کمنٹ اس وجہ سے نہیں کروں گا کہ آج ہم جو سپریم کورٹ نے بیل دی ہیں اس کے اوپر تو کمنٹ کر سکتے ہیں. جی بالکل ٹھیک, لیکن جو کیس سب جوڈس ہے جی اس پہ میں کمنٹ زیادہ نہیں کرتا. لیکن آپ کی امید کی ایک روشنی تو پیدا ہوئی ہے. میں صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ جو انہوں نے بات کی نا کہ یہ ٹرسٹ کی زمین اور خان صاحب کو ملا ہے, 190 ملین پاؤنڈ کہاں پہ آیا, کس نے جمع کرایا, کس مد میں گیا, اور ٹرسٹ پراپرٹی کس کو ملی, عمران خان کے نام پہ تو نہیں ہے نا. یہ ساری چیزیں ہم ثابت کر دیں گے انشاءاللہ. یہ سائفر کا بھی اسی طرح ہوتا تھا. اب دوسرا کوشچن آپ نے کیا پوچھا کہ آپ کے لیے ایک امید ہے یہ ضمانتوں کا فیصلہ؟ میں آپ کو بتاؤں, میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ نہ ہم کوئی عدالتوں پہ حملہ کرنے والے ہیں, نہ ہم نے, ہمارے پاس امید عدلیہ ہی ہے. ٹھیک ہے, وہ کہ 26ویں ترمیم میں عدلیہ کی آزادی کو انڈرمائن کیا گیا ہے. دیکھیں سہیل صاحب, ہم کیوں بار بار یہ بات کرتے ہیں وکلا, بیسک سٹرکچر ہے آئین کا, اس کے اندر ہے عدلیہ کی آزادی کا تحفظ. جی آپ نے بیسک سٹرکچر کو بھی چھیڑ دیا ہے. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ کنسٹیٹیوشن کے اگینسٹ ہے یہ جو امینڈمنٹ ہے. لہٰذا ہم عدلیہ کے, خان صاحب بھی یہی کہتا ہے, انہوں نے کہا کہ اس کے بعد عدلیہ ہو تو ملازم ہی گئی ہے, کنسٹیٹیوشنل کورٹس نہیں رہی, لیکن ہمیں عدلیہ کے پاس ہی ہم جا رہے ہیں. ہمیں جب بھی ہمیں سزا ہوئی, سائفر میں ہوئی, عدت میں ہوئی, ہائی کورٹ سے ریلیف ملا نا. تو جو جس طریقے سے ریلیف نہیں مل رہا وہ ہمیں پتہ ہے. جس طرح 9 مئی میں ہوا ہے, یہ عدالتیں کس کے اندر ہیں, یہ کون 2 سال روک کے بیٹھ رہے, یہی گورنمنٹ. یہ جو ابھی گورنمنٹ ہے سٹنگ, یہ جو عدالتیں ہیں نا سہیل صاحب, یہ سینٹرل کورٹس ہیں اور یہ منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کے انڈر ہے. اور لا جسٹس کے اوپر کون بیٹھا ہے, ایک منسٹر ہے, اور منسٹر کے اوپر کون ہے, چیف ایگزیکٹو ہے, پرائم منسٹر ہے. وہ ہمیں پتہ ہے کہ پراسیکیوشن کے پاس کوئی کیس ہی نہیں ہے. اب فیئر ٹرائل میں جو مقدمے ہمارے اوپر آئیں گے, میں آپ طرف واپس آتا ہوں اور پوچھوں گا, یہ سارے سچویشن جو آپ نے بیان کیے, اس کے باوجود پھر راستہ بہتری کا کہاں سے نکلے گا, پاسبلٹیز کہاں پہ ہیں؟ کلاس صاحب
آپ سے جاننا چاہوں گا 7 مئی 2024 کو ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی جس کے اندر انہوں نے پورا 9 مئی کے حوالے سے بات چیت ہوئی اور اس میں کہا گیا کہ قوم سے صدقے دل سے معافی مانگے 9 مئی کے معاملے کے اوپر، پھر معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں، ایک سیاسی پارٹی ہونے کا ثبوت دیں اور آگے بڑھیں، معاملات بڑھ سکتے ہیں۔ سپر لیڈ شائع ہوئی، کہا گیا کہ 9 مئی کے معاملے کے اوپر معافی مانگے، اس سے بعد بھی بات ہوتی رہی۔ ریسنٹلی ایک کالم شائع ہوا اور اس کے بعد کچھ دنوں کے بعد اس کی تردید آ گئی۔ تردید اپنی جگہ کے اوپر، اس کے کانٹینٹ کو ابھی ہم بات نہیں کر رہے، لیکن اب یہ کہا گیا ہے کہ معافی کے حوالے سے کوئی بات چیت نہیں کی گئی۔ جو ایک امپریشن آیا تھا کہ بات چیت ہو سکتی ہے، معافی ہو سکتی ہے، اب اس وضاحتی بیان کے بعد، اس تردید کے بعد کیا اب سمجھا جائے جو ایک معافی مانگنے کے بعد ایک امید تھی کہ بہتری کا سفر شروع ہو سکتا ہے، اب وقت آگے بڑھا ہے جس طریقے سے خان صاحب کی اسٹریٹجی رہی ہے، اب یہ معافی مانگنے کا بھی جو ایک آپشن تھا یہ بھی کلوز اور ختم ہو چکا ہے؟ میں اس پہ آتا ہوں کیونکہ انہوں نے نیازی بھائی نے کہا کہ وہ جو علیمہ خان صاحبہ کے بیٹے والی بات ہے وہ سکپ ہوئی ہے۔ میں بالکل سکپ نہیں ہونی چاہیے، امپورٹنٹ ایشوز ہیں کیونکہ وہ بات کی کہیں سے کہیں نکل۔ میں پہلے ذرا اس کا میں جواب دینا چاہتا ہوں۔ یہ باتیں دو کس نے کہی تھیں کہ جناب کہ جب یہاں پہ 26 نومبر والی ایجیٹیشن ہونا شروع ہوئی تھی جی کہ جناب کہ علیمہ خان صاحبہ نے اپنا بیٹا جو ہے وہ تو بیرون ملک لندن بھیج دیا تھا، جی یہ بات میڈیا نے نہیں کی تھی، نہ آپ نے کی، نہ میں نے کی، نہ نیازی بھائی نے کی، نہ کسی نے، جن کے اپنی پارٹی کے لوگوں نے۔ جی بالکل ایسے دیش میں نام بھی لیتا ہوں ابھی ان کے، انہوں نے دے اسٹارٹڈ سیئنگ اینڈ ایجیٹیٹنگ کہ جناب کہ علیمہ خان صاحبہ باتیں کرتی ہیں کہ دیکھو جی لوگ باہر نہیں آ رہے، ایم این ایز نہیں آ رہے، ایم پیز نہیں آ رہے، گنڈا پور نہیں آ رہے، خان کو مینج کر دیا۔ تو سب سے پہلے کس نے یہ ریز کیا؟ شیر افضل نے، شیر افضل مروت پہلا نے کیا، ہی واز دا فرسٹ ون، اپنی پارٹی کے اندر کھڑے تھے۔ انہوں نے علیمہ خان صاحب کو جواب دیا نام لیے بغیر کہ اپنے بچے تو آپ ایجیٹیشن سے پہلے آپ لندن بھیج دیتے ہیں تو باقی کے بچے پکڑے جاتے ہیں، تو اپنے بچوں کو کیوں باہر بھیج دیتے ہیں؟ چلو شیر افضل صاحب ایک باغی ہیں، ناراض ہوں گے، ہارٹ ہوں گے، علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ ان کی تھوڑی سی ورلڈ آف مطلب ٹریڈ والٹز ہوئے ہیں، ہارٹ ان کو چھوڑ دیتے ہیں، بیسز ہو سکتے ہیں، انسان ہے۔ اس کے بعد یہ بات کس نے کی ہے؟ یہ آپ کے لیے بڑی وہ ہوگی، حیرت کی بات ہوگی، یہ مشیل یہ یوسف زئی صاحبہ نے، جی بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا۔ انہوں نے یہی ٹانٹ کیا علیمہ خان صاحبہ کو، جس پہ علیمہ خان صاحبہ سے پوچھا گیا وہاں پہ اس کو اڈیالہ جیل کے باہر کہ یہ مشل تو یہ کہہ رہی ہیں کہ جناب آپ ان پہ تو بڑی باتیں کرتی ہیں، کیونکہ مشل کو وہ سمجھ رہے تھے، جو سمجھتے ہیں کہ یہ بشرا بیگم صاحبہ کے قریب ہیں، انہی کی سپوکس پرسن تھیں۔ اچھا یہ علیمہ خان صاحبہ کو یہ بھی پتہ نہیں تھا مشل کو وہ مل رہا ہے، سینیٹ کی ٹکٹ مل رہی ہے۔ جب ان کو کہا گیا کہ ان کو سینیٹ کی ٹکٹ انہوں نے کس نے دی ہے، کب؟ یہ آپ کے سامنے ان کے وہ ہیں کلپس ہیں، ہم نے خود دیکھے ہوئے ہیں۔ سو وہ یہ سمجھو گروپنگ تھی بٹوین بشرا صاحبہ اور علیمہ خان صاحبہ، اور اس کے درمیان جو یہاں پہ فائر ورک ہو رہے تھے، تو یہ تو انہوں نے کہا تھا، مشل صاحبہ نے یاد دلوایا ہے ان کو، مطلب علیمہ خان کو، علیمہ خان صاحبہ کو نہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ٹانٹ کیا گیا نا ان کو کہ بھائی صاحب اس کا مطلب ہے آپ ڈبل پلے کر رہے ہیں۔ آپ نے حسان نیازی کو تو پکڑ لیا ہے، اس کو تو آپ 10 سال سزا کر دیا آپ نے، کیونکہ حفیظ اللہ نیازی صاحب کے بیٹے ہیں، کسی اس میں ہیں۔ تو دوسری بہن کا جو بیٹا ہے جو وہاں موجود تھے، اکارڈنگ ٹو دیم تھے یا نہیں تھے، میرے پاس کوئی ثبوت ان کا کلیم یہی ہے۔ تو آپ کی وہ مشیل یوسف زئی صاحبہ جو ہیں، یو لاٹ آف ریسپیکٹ فار ہر، میں ان کا صرف کوٹ کر رہا ہوں، آپ کی پارٹی کے جو ابھی سینیٹر بنی ہے، جن کو عمران خان صاحب نے سینیٹ کا ٹکٹ دیا ہے اور آپ لوگوں نے الیکٹ کیا ہے، وہ سینیٹ کا انہوں نے حلف اٹھایا ہے، وہ یہ بات کہہ رہی ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ کا بیٹا جو ہے اس کو تو کچھ نہیں کہہ رہے، اس کو کچھ نہیں کہا گیا، ان کو چھوڑ دیا گیا۔ سو آپ نے تو بیسیکلی انسٹیگیٹ کیا، ٹانٹ کیے، پولیس کو کیا یا اپنے فورسز کو کیا، جس کو آپ نے یاد دلایا، فورسز تو بھولی ہوئی تھی سپورٹ، یا ان کے خیال میں وہ اس میں شامل ہی نہیں تھا، اس میں جو کچھ ہوا۔ ناظرین یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، قطر سے LNG درآمد کے معاملے میں پاکستان $5 ارب کے بحران میں پھنس گیا ہے۔ بڑا چیلنج ہے جس کے نتیجے میں ایک ہنگامی بنیادوں کے اوپر ایک سمری پیٹرولیم ڈویژن نے اقتصادی رابطہ کمیٹی کو ارسال کی، وہاں سے منظوری حاصل کرنے کے بعد آج وفاقی کابینہ سے اس معاملے کی توثیق حاصل کی گئی ہے، جس کے نتیجے میں پرائم منسٹر شہباز شریف 25 اگست کو اپنی ٹیم کے ساتھ قطر جانے کا فیصلہ کر چکے ہیں۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ یہ ماجرا یہ ہے کہ 2015 میں گیس کی قلت کے نام کے اوپر قطر کے ساتھ ایک معاہدہ کیا گیا، جس کے اوپر امپلیمنٹیشن 2016 سے شروع ہوئی، جس کے مطابق 15 سال کا یہ معاہدہ تھا اور جس کے لیے ہر ماہ 5 LNG کے کارگو خریدنے تھے۔ آپ کے یہ نالج میں رہے، ایک LNG کے کارگو جو آج کل ہم درآمد کر رہے ہیں اس کی مالیت 9 ارب روپے ہے۔ معاملہ یہاں تک نہیں رکا، پھر 2021 میں ایک اور معاہدہ کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں، جس کے نتیجے میں 10 سال کا معاہدہ تھا، 4 LNG کے کارگو مزید خریدنے کا فیصلہ کرتے ہوئے اس کا معاہدہ کیا گیا۔
اس کے ساتھ ایک غیر ملکی کمپنی ENI کے ساتھ معاہدہ کیا گیا، سال میں 12 کارگو۔ یوں مجموعی طور کے اوپر صرف قطر سے ایک سال میں حکومت پاکستان LNG کے 108 کارگو خریدنے کی پابند ہے۔ کارگو خریدیں، پیمنٹ کریں گے، اگر آپ نہیں بھی خریدیں گے ٹیک اور پے، آپ نے ادائیگی ہر صورت کرنی ہے۔ اب سچویشن یہ بنی ہے، جو پاکستان مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں جو GDP گروتھ تھی اور فیوچر کی جو پروجیکشن تھی گروتھ کی، RNG کے پلانٹس لگائے گئے، اکانومی نے گرو کرنا تھا، پھر سیاسی عدم استحکام ہوا اور سیاسی حالات کے نتیجے میں جو معاشی ترقی کا خواب تھا وہ اچانک ہی منظر سے غائب ہو گیا، اور آج LNG کی خریداری بہت بڑا پاکستان کے لیے چیلنج بن چکی ہے۔ LNG کا پاکستان کے اندر گلٹ ہے۔ ہم نے ملک کی سستی گیس 350 ملین کیوبک فٹ گیس کو زبردستی جبری طور پر بند کروا دیا ہے، جبکہ LNG ابھی بھی اتنی زیادہ آ رہی ہے کہ پائپ لائن پھٹنے کا خدشہ ہے، جس کے نتیجے میں پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 25 اگست کو وہ ہنگامی طور کے اوپر قطر جائیں گے، اور وفاقی کابینہ سے 2 آپشنز کی منظوری حاصل کی گئی ہے کہ قطر کو جا کے ریکویسٹ کی جائے کہ پاکستان کو 2025 سے لے کے 2030 کے درمیان 177 LNG کی کارگو سرپلس ہیں جن کو پاکستان استعمال نہیں کر سکتا۔ اور آپ سن کر حیران ہوں گے، اس جو معاہدے ہوئے تھے ان کے مطابق اگر قطر ان موجودہ معاہدوں کے مطابق ان کارگوز کو عالمی مارکیٹ میں فروخت کر دے، اس کے اوپر پروفٹ آ جائے تو وہ قطر کا حق ہوگا۔ اگر وہ کارگو جو پاکستان کی کانسنٹ سے عالمی مارکیٹ میں بیچے جائیں گے، اگر وہ نقصان پر بکے تو وہ نقصان پاکستان برداشت کرنے کا پابند ہے۔ خطرناک کلاز، اب پاکستان کے پاس یہی آپشن ہے کہ قطر ان دونوں معاہدوں کے اوپر نظر ثانی کرے، پاکستان کا برادر ملک ہے، تاکہ ہم اس کرائسس سے نکل سکیں، چونکہ ہم گیس استعمال نہیں کر پا رہے اور $5.5 ارب کا بوجھ قومی خزانہ اٹھانے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ قطر کو کیا ریکویسٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے کہ قطر پاکستان کو منافع اور نقصان سے بچائے بغیر جہاں کہیں بھی چاہتا ہے 177 LNG کی کارگو عالمی مارکیٹ میں آئندہ 5 سالوں میں فروخت کر دے۔ دوسری آپشن کابینہ سے یہ منظور کروائی گئی ہے کہ اگر قطر سمجھتا ہے کہ فی الوقت اس گیس کو وہ ڈیفر کر دے اور 2031 کے بعد اسی کوانٹٹی کو انہی 177 کارگوز کو دوبارہ پاکستان کو فروخت کر دے تو پاکستان خرید لے گا۔ سوال یہ ہے کہ جب ہم $5 ارب کے کرائسس میں پھنس چکے ہیں، غلط ہماری پروجیکشن تھی، اب قطر اس کے اوپر جو کہ کمرشل ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر ہمیشہ قطر بات چیت کرتا ہے، پاکستان کو کوئی فلیکسیبلٹی دے گا، کس حد تک دے گا؟ تمام نظریں آئندہ ہفتے اس وزٹ پر جم چکی ہیں۔ کلاس صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گا، ہم عجیب ملک ہیں اور ہم نے عجیب قسمت پائی ہے۔ 2015 میں گیس کا کرائسس تھا، مہنگی LNG لے کے آئے، ٹرمینل 2 لگا دیے گئے، ان کی کیپیسٹی پیمنٹ ہم الگ پے کر رہے ہیں۔ آج گیس سرپلس ہو گئی ہے، سستی جو ہماری ملکی اپنی گیس ہے 350 ملین کیوبک فٹ گیس ہم نے بند کروائی ہوئی ہے۔ گیس کمپنیوں نے خط لکھا ہے کہ ہمارے ویلز ریزروائر تباہ ہو جائیں گے۔ دنیا میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جب گیس اور آئل کی پروڈکشن سٹارٹ ہو جائے پھر آپ ان کو بند کر دیں۔ وہاں ہمیں سالانہ 110 ارب کا الگ نقصان ہو رہا ہے، پھر بھی LNG کے اب ہم سے نہیں سنبھل پا رہی۔ وہ جو شاہد خاقان عباسی صاحب نے LNG کے پلانٹس لگائے تھے وہ بھی حکومت نہیں چلا رہی، جو کہ مہنگی بجلی بنتی، میرٹ آرڈر پر نہیں آ رہے۔ اب ہم ٹریپ میں آگے، LNG کا گلٹ ہے، قطر سے ساری امیدیں ہیں، کوئی امید لگتی ہے جو ہمارے ان کے ساتھ برادرانہ تعلقات ہیں، اب قطر ہمیں اس مشکل سے آ کے نکالے؟ بھٹی صاحب، میں جب آپ یہ ساری یہ ڈیٹیلز یہ بتا رہے تھے تو واقعی میں ایک صدمے کی حالت میں بیٹھا تھا، سن رہا تھا۔ میں بھی رپورٹر ہوں، ان چیزوں کا بیک گراؤنڈ میں بھی سمجھتا ہوں۔ ان سے پوچھا جائے آپ کو یہ کوئی کیلکولیشن نہیں تھا کہ اس ملک کی ریکوائرمنٹ جو ہے LNG کی گیس کی ہماری کتنی ہے؟ کوئی ڈیٹا نہیں ہے آپ کے پاس، کوئی پیٹرن نہیں ہے۔ آپ 177 LNG کے آپ کے کارگو جو ہیں، سر اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، ایک دن بتایا گیا تھا کمیٹی میٹنگ میں، اس وقت جو پرائس تھی آپ کا مجھے نہیں پتا، اب پرائس بڑھ گئی جی، $250 ملین کا ایک کارگو ہے سر، اس وقت کی مجھے یاد پڑتی ہے۔ آج سے 2-3 سال پہلے کمیٹی کا اجلاس تھا وہاں پہ انرجی کا، جو آج کی سر میں نے کیلکولیٹ کی ہے وہ ایگزیکٹ 9 ارب 25 کروڑ کا اب ایک کارگو آ رہا ہے۔ اچھا، مجھے اب ڈالروں کا نہیں پتا، اس وقت مجھے پتا انہوں نے کہا $140 ملین بتایا تھا یا $250 ملین کو، اس طرح کا فکر جب مصدق یہ ملک صاحب آئے تھے انہوں نے وہاں پہ بتائی تھی اس وقت۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جب PTM کی حکومت تھی، یہ ابھی نہیں بنی تھی پہلے والی۔ آپ اندازہ کریں ایک شپ آپ کا 9 ارب پہ بھی لگا لیں یا $150 ملین پہ بھی لگا لیں، دنیا بھر سے ایک ٹکا ڈالر ہم بھیک مانگ کے آتے ہیں سر۔ شاہد خاقان عباسی صاحب اٹھتے ہیں، 2 پاکستانی کمپنیوں کو $5 لاکھ ڈیلی کی بنیادوں پہ ان کو دے دیتے کہ روزانہ 15 سال کے لیے دینا ہے ان کو سر۔ $130 ملین کی انویسٹمنٹ کے اگینسٹ $1.5 بلین ایک پارٹی کو دیا گیا۔ آپ نے کبھی زندگی میں سنا ہے آپ کا 16-17% سر ہوتا ہے آپ کا پروفٹ آئل اینڈ گیس میں، آپ نے 44% شاہد خاقان عباسی صاحب نے دیا تھا۔ اور کوئی آج کل وہ بیٹھ کے ٹی وی پہ ہمیں کیپ نہیں کیا گیا، آج نکالیں تو پروفٹ اور اوپر نکل گیا، وہ آج بھاشن بھی دیتے ہیں کہ جناب کہ گڈ گورننس کے
کیا ہوتی ہے, مر گئے, بلا ہو گئے. انہی کے دور کا بتا رہا ہوں کہ جو 16-18% پروفٹ دینا تھا ڈیویڈنڈ, انہوں نے ان کو 44% دیا 2 کمپنیز کو, $5 لاکھ نقد کیش. آج بھی ان کو شام کو ان کے اکاؤنٹ میں ڈیبٹ ہو گئے ہوں گے, یہ لیں. اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں بجلی کا میں بتا رہا ہوں جناب کہ وہاں پہ آپ نے 17,000 میگا واٹ جو یوز ہی نہیں ہو رہی, آپ نے سرپلس لگا لیے, اس کے پیسے دے رہے ہیں. اب آپ بتا رہے ہیں جناب کہ یہاں 177 کارگو سرپلس ہو, 9 ارب کا, یہ پاکستانی روپیز میں نہیں ہے, یہ پیمنٹ آپ نے ڈالروں میں یہ تو ہم نے اپنے عوام کو سمجھانے کے لیے تھوڑا سا امپیکٹ کیا. جی سر, یہ اتنے ظالم اور برہم ہے ہماری بیوروکریسی, ہماری رولنگ لیڈ, کوئی کیلکولیشن نہیں ہے, کوئی پہلے سے کوئی بیٹھ کے فورس ہی نہیں کرتے. اور آپ کو یاد ہوگا آپ کی سٹوری تھی میرا خیال ہے جب یہ عمران خان صاحب کے دور میں تھے, حماد اظہر صاحب شاید انرجی منسٹر تھے, اس وقت بھی اسی طرح کی چیزیں کی گئی تھی کہ جو آرڈر ان کو سپتمبر اکتوبر میں دینے تھے انہوں نے نہیں دیے, اور جنوری میں جا کے دیے جب پرائسز جو ہیں وہ اوپر چلے. ایسے مصدق ملک صاحب جب تھے ان کے دور میں ہوا ہے, جب میرا خیال ہے پی ٹی ایم کی حکومت تھی. سو کسی کو یہ لگتا ہے کہ ہماری جیب سے پیسے نہیں جا رہے. ایک ہی حل ہے, یہ عوام جو ہے نا, وہ چاہے خان صاحب کی حکومت ہو, چاہے وہ شہباز شریف صاحب کی, کسی کی ہو, یہ جو اپنے لٹیروں کے سارے یہ نعرے مار یہ پاگل ہوئے ہوتے ہیں, پیسے انہوں نے ان کی کھال اتار کے لینے ہیں. سر, وہ عمران خان صاحب آئیں گے, وہ اپنے کارگو کے پیسے انہی سے نکالتے ہیں کہ ان کی گیس کی قیمتیں بڑھا دیتے ہیں. سر, یہ شہباز شریف صاحب آتے ہیں, یہ گیس کی ابھی 50% اور بڑھائی ہے. اپنی نالائق کی انیفیشنسیز اور اپنی بری کارکردگی, لیک آف ہوم ورک, یہ لیک آف ہوم ورک ہے. آپ کو بلینز آف ڈالرز کے پیسے پڑ رہے ہیں لوگوں کو, جو ان کو گیس اور بجلی کے بل بڑھا کے آپ ان سے لے رہے ہیں. تھوڑی سی مینجمنٹ, کوئی ایک بندہ بھی کوئی وزارت میں LNG کو جو ڈیل کرتا اس میں عقل نہیں ہے کہ ہمیں کتنے کارگو چاہیے. آپ نے معاہدے کر لیے حکومتوں کے ساتھ, ریوائز کر لیے ہیں. 177 پہلے 5 کارگو تھے مہینے کے, پھر 4 کارگو مزید جا کے ایڈ کروائے 2021 میں. اسی میں کوئی انہوں نے ان سے پوچھا جائے جو 4 مزید ایڈ کروا کے آئے ہیں. ندیم بابر صاحب گئے تھے. جی اندازہ کریں ندیم بابر صاحب وہ ہیں, یہ عمران خان صاحب کی, یہ ساتھ میں بتائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کتنے اچھے لوگ تھے جن کو ہٹایا گیا. تو بڑی قوم ناراض ہے. پیٹرولیم کے منسٹر تھے, ان کے منسٹر تھے, اور اپنی ان کی بھی IPPs تھے, اور انہوں نے بھی جب پیمنٹ کی گئی تھی 8-10 ارب روپیہ انہوں نے بھی لیا تھا ان کو IPPs کے پیسوں میں سے. اور وہ جو کام دیکھتے تھے اپنا ہی فائدہ پیٹرولیم کا اپنے IPPs کا سامنے رکھ کے دیتے تھے. آج ندیم بابر کدھر ہے؟ کسی کو نام ہی نہیں یاد ہوگا کہ ندیم بابر نام کا بندہ تھا. آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کیسے 4 ان کا کر کے گئے تھے. آپ کی کیلکولیشن یہ تھی کہ اب آج آپ کو یہاں پہ 177 آپ کو سرپلس ہو گیا ہے, اور پاکستان کو $5 بلین یہاں پہ آپ کہاں سے لائیں گے؟ سب ناظرین, کریٹیکل سچویشن ہے. پاکستان LNG ٹریپ میں آ چکا ہے. $5 ارب کی پیمنٹ ہوگی یا قطر 177 LNG کے کارگو کو ڈیفر کرے گا؟ بڑا سوال ہے. اس کا فیصلہ آئندہ ہفتے ہونا ہے. پرائم منسٹر شہباز شریف 25 اگست کو صرف اسی مقصد کے لیے قطر جا رہے ہیں. وزیر پیٹرولیم ان کے ہمراہ ہوں گے. دیکھنے کہ اس میں کیسے ان معاہدوں کو مقررہ وقت سے قبل پاکستان اوپن کروانے میں کامیاب ہو پاتا ہے. ناظرین, تھوڑا سا آگے بڑھیں گے اور کلاس سب سے جانیں گے. وفاقی حکومت نے بالآخر 11واں قومی مالیاتی کمیشن تشکیل دے دیا ہے. صدر مملکت کی منظوری سے نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے. بڑی بحث چل رہی تھی کافی دنوں سے کہ جو وفاقی حکومت مختلف امور کے اوپر, سیکیورٹی کے معاملات ہوں, ڈیولپمنٹ پروجیکٹس ہوں, ہائر ایجوکیشن ہو, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہو, وفاقی حکومت سارا خرچ اس میں اپنا حصہ ڈالتی ہے اخراجات میں. صوبے بھی اس کے بینیفیشری ہیں. صوبے بھی اب اس کا آ کے اپنے حصہ اس کے اندر شامل کریں. اب یہ سارے بیٹھیں گے, صوبائی وزرائے خزانہ بیٹھ کے اس کو طے کریں گے. صاحب, لگتا ہے کہ اس وقت واقعی ضرورت ہے, محاصل کی تقسیم بھی آبادی کے لحاظ سے ڈیفینیٹلی ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے, لیکن جو وفاقی حکومت کے اخراجات ہیں اس کے اندر صوبے پہلی مرتبہ اپنا حصہ ڈالنے پر تیار ہوں گے. سیکیورٹی کے ہوں, ڈیفینس کے معاملات ہوں, ہائر ایجوکیشن ہو یا BIS پروگرام ہو. بڑے اہم سوالات آپ نے اٹھائے, اور بڑے عرصے سے اس پہ, جب سے میرا خیال ہے 18ویں ترمیم آئی تھی اس کے بعد اس پہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے اس پہ اعتراض نہیں کیا کہ اس کو ہم نے کوئی رجسٹ کرنا. بعد میں ان کو سمجھ آئی کہ اس میں تو بڑے سارے پرابلم آ گئے ہیں, بہت ساری چیزیں, میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا کیا کیا ایشوز ہے. سو یہ بڑی پرانی خواہش تھی کہ اس کو ریویو کیا جائے, NFC کو اسپیشلی کیا جائے کہ صوبوں کو زیادہ شیئر جا رہا ہے. پہلے جو تھا صوبوں کے پاس شیئر کم تھا, فیڈرل حکومت کے پاس زیادہ تھا, تو انہوں نے اب اس کو ریورس کر دیا کہ صوبوں کو زیادہ دے. صوبوں کا یہ کہنا تھا کہ آپ 24 کلومیٹر کا شہر ہیں, آپ کیا جنریٹ کرتے ہیں, سارا ٹیکس تو کراچی, لاہور, کوئٹہ, پشاور وہ دے رہے ہیں, ہم آپ کو پیسے اکٹھے کر کے دے رہے ہیں نا, ہمارے وہ ہیں سورسز ہیں, ریسورسز ہیں, پورٹ ہے, شپنگ ہے, جو بھی ہے, تو لہٰذا آپ ہم سے کس چیز کے پیسے رہے, ہم الٹا آپ کو فیڈ کر رہے ہیں اسلام آباد کو 24 کلومیٹر کو. بات ٹیکنیکلی تو ٹھیک کہہ رہے تھے, لہٰذا حکومتوں نے ان کو اس شہباز شریف, یہ نواز شریف صاحب کو سوٹ کرتا تھا پنجاب کی ایک طرح کی اٹانومی, اور 18ویں ترمیم کے بعد زرداری صاحب ویسے ایک انڈیپینڈنس والی سائڈ تھی کہ ہمیں خود مختاری ہونی چاہیے, فنانشل بھی, ایڈمنسٹریٹو بھی. اب ہو کیا رہا ہے, 2-4 چیزیں ہیں.
ایک لگتا ہے کہ فیڈرل حکومت کی سائڈ دیکھ لیتے ہیں پہلے صوبوں سے. وہ کہیں جناب کہ فوج کا 2500 بجٹ ہم دیتے ہیں ڈیفنس کا, 1000 پینشن ہے ارب وہ ہم دیتے ہیں, پھر لاکھوں یہاں پہ فیڈرل ملازمین ہیں جو آپ کو سروسز دے رہے ہیں صوبوں کو, وٹ ایور یہاں سے چلا رہے ہیں, ان کی تنخواہیں ہم دے رہے ہیں. پی ایس ڈی پی تقریباً 1000 ارب کا ہے وہ ہم دے رہے ہیں. بینظیر بھٹو انکم سپورٹ پروگرام ہے وہ ہم دے رہے ہیں. پھر اور اس طرح کے مطلب جو بھی آپ کے موٹر ویز NHA وغیرہ وہ بھی ہم کر رہے ہیں. تو بھائی صاحب پھر یہ ساری چیزیں ہم ہی کر رہے ہیں, تو صوبے جو ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ پھر ہم سے پیسے تو وہ لے کر پھر ہم نے اچھا ہاں ہم نے سود بھی دینا ہے, انٹرنیشنل قرضے بھی ہم نے واپس کرنے, فیڈرل حکومت نے واپس کرنے ہیں. 8000 ارب اس سال آپ نے سود دینا ہے. تو یہ ہم کہاں سے جنریٹ کریں؟ اگر سارے پیسے صوبوں کو دے رہے ہیں, پیسہ تو ان کے پاس جا رہا ہے. تو کیونکہ آپ کو پیسے جا رہے ہیں NFC کے تحت, تو ہمیں انٹرنیشنل طور پہ بارونگ کرنی پڑے جس سے ملک پہ قرضے بڑھے. یہ فیڈرل حکومت کا میرا خیال ہے, BSEP کے پیسے آپ نے یہاں کیوں رکھے ہوئے؟ بینظیر بھٹو انکم سپورٹ پروگرام کو صوبوں کو دیں. ابھی اگر 700 ارب میں سے 300 ارب اگر اس کو جا رہا ہے, سندھ کو جا رہا ہے, آپ ان کو دیں کہ بھائی صاحب یہ جانے دینے ہیں نہیں دینے آپ کا مسئلہ. بلوچستان کو دیں جو ان کا شیئر ہے, پنجاب کو, خیبر پختونخوا کو, AJ کے گلگت وغیرہ. آپ یہاں پہ اتنی بڑی ایک اسٹیبلشمنٹ رکھ کے کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کیوں بدنام ہو رہے ہیں؟ صوبوں کو پیسے دیں. سیم گوز فار PSDP, وہ صوبوں کو پیسے دیں. آپ نے یہ جو فنکشن رکھے ہوئے ہیں یہاں پہ کہ ہم یہاں ڈیولپمنٹ کروائیں گے, صوبے خود ڈیولپمنٹ کروائیں, نہیں کرنا چاہتے وہ جانے, لوگ جانے. پھر 18ویں ترمیم کس کام کے لیے؟ ہائر ایجوکیشن کمیشن بھی, ہائر ایجوکیشن کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو. ان کو میں بہت سارے نام لے سکتا ہوں آپ کو جو نلائق نکمے محکمے آپ نے رکھے ہوئے ہیں, اور بندہ حیران ہوتا ہے. آپ نے اسلام آباد میں ایجوکیشن منسٹری کس کام کے لیے رکھی ہوئی؟ آپ نے ایگریکلچر منسٹری کس کام کے لیے, ہیلتھ کس لیے رکھی ہوئی؟ ہیلتھ آپ نے کس لیے رکھی ہوئی؟ ساری منسٹریاں وہاں پہ ہیں. کوئی بیسک ہیلتھ یونٹ ہیں یا ہاسپٹلز ہیں, وہ تو آپ کے صوبوں کے لیول پہ ہے نا. یا اسلام آباد میں کتنے ہوں گے بیسک ہیلتھ یونٹ؟ فیڈرل حکومت نے جو 40-50 وزارتیں رکھ کے اور ایک 150 بندہ ان پہ اوپر بٹھا دیا ہے, 4 ٹیم جو میں نے آپ کو گنوائے ہیں, 40 کے قریب ہے نا, 4 کے ساتھ 160. ان کی پھر گاڑیاں, ان کے پارکس, ان کے الاؤنسز, ان کے آگے سے بیرون ملک دورے, لوکل دورے, ان کے الاؤنسز, ان کے میڈیکل, ان کے بیوی بچوں کا سرکاری ڈپلومیٹک پاسپورٹ اور دیگر معاملات اور ان کو ساری چیزیں یہ اسلام آباد میں کر رہے ہیں. آپ وہ خرچے بڑھ رہے ہیں. تو جناب یہ بھی ذرا بالکل ٹھیک ہے, دونوں ایگزیکٹلی بڑے ویلڈ آپ کے سجیشن ہے. بالکل آپ سر جی PSDP اپنا ختم کریں, صحیح ہے, اپنے BSAP ختم کریں, اپنے جو 40 محکمے آپ نے بنائے ہوئے 160 بندہ بٹھایا ہوا ہے وہ ختم کریں. یہ ساری پاورز پھر صوبوں کو دیں یا 18ویں ترمیم کو ریواز کر دیں. بالکل ٹھیک, پھر یہ سارے فنکشن آپ خود لیں. مطلب یہ بھٹی صاحب ڈبل جیوپٹی ہے. 160 بندہ ادھر بیٹھا ہے اور پھر صوبوں میں 160 نہیں تو 50 بندے تو وہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں وزارت کے. وہاں بھی ایک منسٹر ہے, ایک چھوٹا منسٹر ہے, پارلیمنٹ سیکرٹری ہے اس کا. بالکل ٹھیک, یہ آپ نے بالکل ٹھیک. اللہ کر کے اب NFC کمیشن تشکیل دے دی گئی. ضرورت اس چیز کی ہے کہ بالکل صوبے بھی وفاقی حکومت کے اخراجات کے اندر اپنا حصہ ڈالے, لیکن حکومت بھی اپنا سائز کم کرے, اپنے اخراجات کم کرے, تاکہ جو فنڈ کی جو یوٹیلائزیشن اور اس کے ساتھ اس کی ڈسپرسمنٹ ہے وہ فیئر طریقے سے ہو سکے, قومی خزانے پر بوجھ کم ہو. ناظرین آج کے لیے اتنی ہی, ہم اجازت دیجیے. اللہ حافظ.